तावीज़ लिखी और लेकर बाहर आए, उस शख्स को बुलाया जो गैर मुस्लिम था, कहा इधर आओ। उसको बुला करके आपने उसको एक तावीज़ दिया, कहा कि तेरे घर में औलाद नहीं, अल्लाह तुझे औलाद अता करे। वो उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वो कहता है मैं इलाहाबाद से निकला था इसी बात के लिए कि बरसों हो गए मेरे घर में औलाद नहीं थी। आला हजरत को कौन नहीं जानता? तकरीबन सारी दुनिया सुन्नियत आज उनसे मुतारफ़ है, अरब दुनिया भी, अंग्रेज़ दुनिया भी, अफ्रीकी दुनिया भी और बर्रे सग़ीर भी, हिंद और पाक भी, सब तकरीबन आला हज़रत के नाम से रोशनास है, तकरीबन सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराने में उनके छोटे शहज़ादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा कलीदी रोल रहा है। उसकी वजह यह है कि आला हज़रत अपनी ज़िंदगी पाक में ज़्यादा दौरे नहीं करते थे, जलसे जुलूस प्रोग्राम इन तमाम चीज़ों से वो दूर थे। वो तसनीफ़ी काम में थे, शागिर्द बनाने में बरेली शरीफ में रहे। चंद एक जलसे प्रोग्रामों के लिए वो भी तशरीफ़ ले गए, लेकिन कसरत से नहीं। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक बहुत तवील नहीं हुई, लेकिन उसके बरअक्स उनके शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो 18 साल में ही आलिम फाजिल मुफ्ती बन चुके थे, 18 साल की उम्र में, और वो फतवा देने लग गए थे। अब आप अंदाज़ा करें 18 साल की उम्र से लेकर के उनकी ज़िंदगी इतनी तवील हुई कि अल्लाह ने उनको 92 साल की उम्र अता फरमाई, 90 के ऊपर चले गए। ये एक लंबी उम्र। और उसके अलावा जो प्लस पॉइंट था वो ये कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसरत से दौरे फरमाते थे। कभी आपने बड़ा शहर नहीं देखा, बड़ा घर नहीं देखा, बल्कि यहाँ की भी तारीख़ मालूम करें आप, पुराने लोग, मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद हैं, फरमाते थे कि कुछ इलाक़ों में ऐसा भी पेश आया कि आपको बैलगाड़ी में लेकर के जाते तो भी वो चले जाते थे। शहज़ादा आला हज़रत हैं, बैलगाड़ी में भी उन्होंने सफ़र किए हैं। कसरत से इनके जो सफ़र हुए, कसरत से जो दौरे हुए, और बरेली शरीफ के इस मौक़िफ़ को जो आज हम मसलक के आला हज़रत से रोशनास हैं, सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने में मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा किरदार है। आला हज़रत ने बहुत ज़्यादा मुरीद भी नहीं बनाए, उनके चुनिंदा मुरीद हैं, खुलफा भी उनके बहुत चुनिंदा हैं, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लाखों नहीं करोड़ की तादाद में मुफ्ती मुरीद हैं। खुलफा की तादाद अलग है, शागिर्दों की तादाद अलग है, उनके हाथ पर तौबा करने वालों की तादाद अलग है। यूँ समझ लें कि मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिदमत उम्मत मुस्तफ़ा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुके थे। देखें, उलमा के काम करने के दो तरीक़े हैं अलग अलग। आज मुझसे भी बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मैं क्लियरेंस देता हूँ। उलमा के काम करने के दो तरीक़े हैं। कुछ उलमा वो हैं जो बैठ कर के काम करते हैं एक ही जगह, 40-40 साल 50-50 साल वो एक ही जगह बैठते हैं, लेकिन वो भी दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं। या तो किताबें लिख करके या शागिर्द पैदा करके एक जगह बैठे 40-40 साल तक हज़ारों शागिर्द पैदा कर दिए, उलमा की कसरत हो गई, वो भी काम है। कुछ उलमा वो हैं जो एक जगह बैठ करके नहीं, हर गली कूचे, हर शहर, हर वतन में जा कर के काम करते हैं। इसमें से दोनों में किसी का भी मर्तबा कम नहीं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके काम किए, बड़े बड़े शागिर्द पैदा किए, और मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर शहर, हर गली, हर वतन जा कर के काम किए। तो दोनों तरीक़े उलमा की खिदमत के रहे हैं, ये सब समझ कर के चलें। यहाँ पर लोग ये कभी ना सोचें, किसी भी आलिम के बारे में ये बदगुमानी ना करें, ये मस्जिद पकड़ कर के बैठा है, 25 साल हो गए, कहीं हिलता भी नहीं, जुलता भी नहीं। मेरे अज़ीज़, उसकी कुर्बानी आप नहीं देखते कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के घर के लिए वक्फ़ कर दिया। न जाने कितनों की नमाज़ें वो अल्लाह तक पहुँचाने का ज़रिया होता है,
اسے بلیم نہ کریں، اسے بلیم نہ کریں اس طور پر کہ یہ یہاں سے ہٹا ہی نہیں، کیا دین کا کام کرے گا، نہ، وہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ہیں جو ایک مقام پر بیٹھ کر پوری زندگی کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں جیسے ہم جیسے، یہ ایک جگہ رہتے نہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ مجھے تانا دینا ہے دے لیں، لیکن دوسرے وہ علماء جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، ہر علاقے میں جاتے ہیں، ان علماء کو تانا نہ دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ اگر اس میں ان کی دنیاوی غرض ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سزاوار ہوں گے، لیکن اگر دینی مقصد کے لیے کوئی دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے تو اسے بھی بلیم نہ کریں۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ میں آتا ہوں بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا، اگر آپ غور و فکر کریں گے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے سارے انعام ایک ساتھ ملتے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دیا، بہت بڑا عالم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ کچھ ہیں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے۔ اچھے عالم ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد صحیح نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا علم ہے، اچھا عمل والا ہے، لیکن نسب جو ہے، ماں باپ اوپر سے دیکھو تو بہت برے لوگ ہیں، کہتے ہیں کچرے میں سے ہیرا نکل گیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، غریب ہے۔ دین کی خدمات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے وہ عاری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے باپ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرجع علماء تھے، مرکزی مفتی، جو اپنے وقت کے سارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا مقام یہ تھا کہ وقت کے سارے علماء ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دادا رضا علی خان وہ وقت کے مفتی ہیں، فقیہ ہیں۔ نسب اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کیا، باپ دادا پر دادا علماء میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے اچھے گھر میں پیدا کیا اعلیٰ حضرت کو، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، مفتی، فقیہ، مفسر، لیکن اللہ نے خود اعلیٰ حضرت کو بھی علم کی وہ دولت عطا کیا جہاں تک آج پہنچ نہیں پا رہے لوگ۔ اپنے وقت کی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، آج بھی ان کی کتابیں حل نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو اعلیٰ حضرت لکھ کر کے گئے۔ 55 قسم کا علم ان کو آتا تھا، 55 قسم کا۔ آج ماہر سے ماہر بندہ بھی پوچھیں کتنے علم پر تجھے مہارت ہے، سائنس میں اگر ماہر ہے تو اسے میتھس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میتھس کا اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ پھر فزکس میں نہیں آئے گا، اکنامک میں نہیں آئے گا، سب کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح کے 55 علوم پر یکساں مہارت رکھتے تھے، 55 فن، یہ علم کا معاملہ ہے۔ اور عمل بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ عمل کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ سوئے بھی تو اس طرح کہ آپ پیر ایسا موڑتے تھے، ہاتھ اس طرح سے رکھتے تھے کہ بستر پر اسم محمد کی شکل بنتی پوری زندگی بھر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر میں پھر کبھی کہوں گا، بیماری کے عالم میں بھی آپ، سخت بیماری کے عالم میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن آپ مسجد رضا میں جماعت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمل کے میدان کا بھی بادشاہ بنایا، علم بھی۔ اتنا ہی نہیں، علم اور عمل ہے اس عالم دین کے پاس، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں، پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے، لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے۔ 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں، بہت۔ گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا، باپ دادا بھی اچھے، علم بھی اچھا، عمل بھی اچھا،
اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے تو ایک مفتی اعظم دیا، دوسرا حجت الاسلام دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ایک شخص کو اتنی ساری نعمتیں ملیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، چنا ہوا بندہ ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے بیٹے جو تھے وہ علامہ حامد رضا خان، ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے صاحبزادے جو تھے مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں، آج جن کے عرس میں ہم موجود ہیں، ان کا نام مصطفیٰ رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کے 2 صاحبزادے۔ توجہ ہے، میں تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ نعرے میں بار بار کہا جاتا ہے عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو وہ کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کا گھرانہ کیا ہے؟ ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں، مذہب کہتے کسے ہیں۔ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے وقت کے بڑے عالم۔ میں پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کی بات کر دوں، اس کے بعد پھر میں مفتی اعظم ہند کی بات کروں۔ حجت الاسلام جن کو کہا گیا علامہ حامد رضا خان، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ خود اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک بار یو پی کے ہی کسی شہر میں ایک غیر مقلد عالم نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ آئیے میرے سے مناظرہ کیجیے۔ آپ چلے گئے مناظرے کے لیے۔ وہ اس شہر میں جو لوگ تھے وہ غیر مقلد کا مطلب جانتے ہوں گے آپ، اہل حدیث حضرات ہیں، وہابی لوگ ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام وہاں پہنچے تو مناظر جو مولوی تھا اس نے کہا کہ مناظرہ ہوگا، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ مناظرہ ٹوٹل عربی میں ہوگا۔ اس کے دماغ میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہ ہندوستانی ہے، ان کو عربی کیا آتی ہے۔ وہ سعودی کا پلا ہوا آدمی تھا، کیونکہ وہاں کے ریال ہی ان کو پالتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا زوم بھی ہوتا ہے، ایسا کبر تکبر ہوتا ہے کہ ان کو ہی عربی آتی ہے، باقی بریلویوں کو عربی نہیں آتی۔ یہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو اور یہ سنیوں کو عربی آتی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو عربی آتی ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن سعودی سے بہت گہرا ہے۔ یہ سعودی کے ریال سے تمہارا گہرا تعلق ہے، ہم کو تو عربی کے امام رسول اللہ سے تعلق ہے، ہمارا تعلق تو احادیث رسول سے ہے۔ تم جو عربی جانتے ہو اور ہم جو عربی جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ایک افغانی تھا مدینہ طیبہ میں، وہ بھی یہی سوچ کر کے کہ ہمارا امامہ دیکھے بریلوی آیا ہے، اور آ کر کے سیدھے اسے معلوم ہے کہ ہندوستانی ہے۔ وہ 4 لوگوں کے درمیان سوچا کہ میں عربی میں بولوں گا، یہ اپنے جگہ کا عالم بن کر کے آتا ہے، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، افغانستان کا، ان کا پلا ہوا آدمی۔ 4 لوگوں کے ساتھ لے کر کے مجھے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہندوستانی ہے، بریلوی ہے، یہ صرف تقریریں کرتے ہیں اردو میں، ان کو عربی کیا ہے۔ وہ عربی میں بولنے لگا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے، انعام و اکرام ہے۔ میں اس پر فخر یعنی غرور نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہماری عربی سنتے ہیں وہ، تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو ہندوستان سے آیا کہیں اور سے؟ میں نے کہا جو تجھ کو تیری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں استاد، وہ سارے جہاں کے ہیں، مصر کے، میں وہاں سے آیا، یہ انہی سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے اس طرح کے مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں۔ بہرحال حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کو انہوں نے چیلنج کیا، اور کیا کہا؟ مناظرہ ہوگا، عربی میں ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کا بیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا۔ حجت الاسلام نے کہا بالکل
تمہارا چیلنج قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اس صاحبزادے کی صلاحیت اسی سے اندازہ کر لیں۔ اس مولوی سے کہا تیری مرضی کے مطابق مناظرہ عربی میں ہوگا، میری شرط یہ ہے کہ اشعار میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حرفوں سے ہوگا۔ اشعار میں کوئی بھی اس طرح سے بات چیت نہیں ہوگی، جو بھی مناظرہ ہوگا شعر میں ہوگا، اسی وقت شعر بنانا ہے اور بات کرنا ہے، اور وہ بھی عربی میں، اور شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، پسینے چھوٹ گئے، کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیزو، آج آپ 4 جملے بول کر کے دکھاؤ جس میں نقطے والا حرف نہ آتا ہو۔ عربی میں جو الف سے لے کر یا تک حروف ہیں، اس میں کچھ نقطے والے حرف ہیں لیکن کچھ غیر نقطے والے ہیں۔ الف پر نقطہ ہے، با پر ہے، تا پر ہے، سا پر ہے، جیم میں ہے، ہا پر نہیں ہے، پھر خا پر ہے، دال پر نہیں ہے، زال پر نقطہ ہے، پھر را پر نہیں ہے نا نقطہ، تو اس طرح کی چننا پڑے گا آپ کو۔ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، یہ جو حروف ہیں اتنے ہی میں تمہیں شعر بنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کا۔ اب اندازہ کر سکتا ہے کوئی کہ صلاحیت کتنی ہوگی، وہ بھی آن دا اسپاٹ بولنا ہے، بنا کر کے لانا نہیں ہے۔ رات بھر وہ سوچے گا تو اسے ایک شعر نہیں بن پائے گا۔ اور یہاں محفل میں مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے، چلو عربی میں کرتے ہیں لیکن نظم میں ہوگا، شعر میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حروف سے ہوگا۔ شعر و شاعری کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ میدان ہے، یہ ایک مشکل میدان ہے۔ شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف خالی فٹ بیٹھ گیا، جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 54، 55، 56، 57، 58 یہ شعر بن گیا، سب ایک ہی طرح کا لگ رہا ہے۔ 51، 52، 53، 54، 55، 56 شعر ہو گیا نا، دونوں سیم لگ رہا ہے، اس کو شعر نہیں کہتے، یہ شعر نہیں ہے۔ شعر کے اپنے اصول ہیں، اس میں مہارت حاصل کرنے والے، وہ بھی عربی زبان میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حجت الاسلام۔ میں اور ان کی دیگر باتیں نہیں کرنا چاہتا، آج جو ہم بات کر رہے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھی ہوئی شخصیات اب بھی ہوں گی، ہبلی والے بھی ہوں گے۔ ہبلی میں بھی مفتی اعظم ہند کے دورے ہوئے ہیں، سنیت کے سلسلے میں ان کے یہاں تک بھی سفر ہوئے ہیں، اور تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں وہ گئے۔ شدھی کرن نام کی ایک تحریک چلی تھی۔ بچوں آپ تاریخ پڑھو، یہ جو آج دھرم پریورتن کر رہے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر کے اسے زبردستی ہندو بنانے کی جو کوشش ہے، آلریڈی یہ مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شدھی کرن کو ختم کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل فرمائی تھی۔ یہ جو تحریک ہے آج بھی ہے، موجود ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلیٹ فارم سے علماء کو لے کر کے جو تبلیغ فرمائے، اس کا جواب نہیں، کئی علماء پنڈت بن کر کے کام کیے ان بہکے ہوئے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ یہ جو اسلام چھوڑ کر کے ان کے دھرم میں واپسی کی جا رہی تھی، ان سب کے لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 15 سے 20 سال خدمات انجام دیے۔ اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت جب اس کا کوئی بھی بندہ میدان میں اترتا ہے تو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی شدھی کرن۔ شدھی کا مطلب ہوتا ہے تم جو ہے پہلے یہ تھے، یہ مسلمان مغل بادشاہ لوگ آ کر کے تم کو مسلمان بنائے، تم واپس اپنے دین میں چلے آؤ۔ ہر جگہ یہی بھاشن اور سب کا دین چینج کرایا جا رہا تھا، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن ان علماء نے، اور خاص طور پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خدمات انجام دی کہ وہ 1 لاکھ جو چھوڑ کر گئے تھے، الحمدللہ یہ پورے کے پورے واپس اسلام میں آئے، لیکن ساتھ میں 1 لاکھ اور غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے 1 لاکھ کے قریب۔ جو ان کے دوست و یار تھے وہ سب کے سب آ گئے۔
اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج بھی یہ اسی کوشش پر چل رہے ہیں، دھرم پریورتن، گھر واپسی۔ آج مفتی اعظم ہند کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طرح کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے جو کام ہیں، تنظیمی کام، انہوں نے پورے ہندوستان کے علماء کو یکجا کیا تھا، سینٹرلائز کیا تھا ممبئی کی سرزمین پر۔ اور ایسے حالات تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سنیوں میں اختلاف نظر نہیں آتا تھا، سنیوں میں اختلاف، بڑے بڑے جتنے خانقاہ کے پیران نظام تھے، علماء تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک تنظیم بنائی تھی، سنی جمعیت العلماء۔ ممبئی کی آج بھی ہے وہ، لیکن اس کے مقاصد پر نہیں ہے، یعنی مقاصد تو اس کے آج بھی موجود ہیں لیکن افراد نہیں ہیں اس میں آج اس طرح کے۔ اسی سنی جمعیت العلماء میں آپ کو میں بتاؤں، مفتی اعظم ہند ہیں، ماررہ شریف سے سید العلماء ہیں، کچھوچا شریف سے محدث اعظم ہند ہیں، مراد آباد سے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی ہیں، پیلی بھیت سے شیر بیش اہل سنت حشمت علی خان صاحب قبلہ ہیں، گھوسی کے حضور صدر الشریعہ ہیں، اکابرین وقت سب مفتی اعظم ہند کے پرچم تلے سب کو جمع کر کے رکھا گیا تھا۔ اور سب کے اوپر ایک کیسا کنٹرول تھا جانتے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی علاقے کا فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، کسی بھی عالم کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک یہ علماء کا پینل فیصلہ نہیں کرے گا۔ کسی بھی پیر کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ کھلواڑ کرتے نا فتوے کے ساتھ۔ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کاموں میں سے ایک تھا، سنیت کو ایک جا جمع کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے۔ کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ آپسی فقہی اختلافات ہوتے ہیں، فقہی اختلافات میں بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کو صلح کرانے کی کوشش فرمائی۔ اگر تھوڑے بہت کئی معاملات لگتے، یہ پیر صاحب اور وہ پیر صاحب کے درمیان کچھ بھی معاملات ہیں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایسا رول ادا کرتے، دونوں کو دعوت دیتے، دونوں تشریف لائیں، اور تنہا ان کے درمیان بیٹھ کر کے ان کی جب تک صلح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، دو بڑی شخصیات تھیں، دونوں کے درمیان اختلاف سننے کو آیا، دونوں کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبئی بلایا، بڑے بڑے پیر صاحب تھے، جو کچھ بھی تھے ان کے سب بیٹھ کر کے سنا، اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ کیا تھا جانتے؟ اللہ اکبر، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بٹھائے، اس کے بعد عصر کی نماز میں ایک پیر صاحب کو آگے بڑھائے، خود بھی اور وہ دوسرے کو بھی کہا ہم اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مغرب میں وہ دوسرے کو آگے بڑھایا اور کہا اب آپ پڑھائیں گے اور یہ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دونوں کو ایک ایک وقت کی امامت کراتے، اس وقت تک دونوں کو چھوڑتے نہیں جب تک ہر کوئی اپنے جس سے مخالفت ہو، اختلاف ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر مفتی اعظم ہند دعا کر کے بھیجتے، آپ ان کے مقتدی ہیں وہ امام ہیں، اور آپ ان کے مقتدی ہیں اور وہ آپ کے امام ہیں۔ یہ صلح کرانے کے طریقے دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا درد جسے ہے، وہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سلجھانے اور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ممبئی تشریف لاتے تھے جہاں پر وہ اپنے نواسے داماد کے گھر رکتے تھے، ماہم شریف میں درگاہ شریف کے پیچھے ہی۔ انہوں نے خود مجھے یہ حکایت بیان کی تھی، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے داماد تھے ان کا انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے، ان کے گھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی آتے تو اکثر قیام کرتے تھے۔ اکثر ایک دن شام کو دسترخوان بچھا ہے، لوگ جو بھیڑ ہوتی تھی ملنے والوں کی، اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، روشن ضمیر پیر وہ ہے جو اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہو، ہر مرید کو جانتا ہو، کیونکہ جسے وہ پیر پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ قیامت کے دن بھی اگر نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں نہیں پہچان رہا ہے، قیامت کے دن بھی نہیں پہچانا تو یہ کس کے بھروسے کھڑا رہے گا؟ بیعت جو کرتا ہے بندہ اس نیت سے کہ اگر قیامت میں ڈوبنے لگوں تو پیر تو سنبھال لے گا۔ مفتی اعظم ہند کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ
وہ میں بیچ میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، مہین شریف کی بات بتاتا ہوں. میرے والد گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں. حضرت علامہ محمد ابن حسن، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے علاقے والے جانتے ہیں. آج ہی ہمارے آصف بھائی کہہ رہے تھے کثرت سے ان سے ہمارے والد سے ملاقاتیں سب کے یہاں پر جانتے ہیں. سن 1963 میں 63 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے. پڑھنے کے زمانے میں مفتی اعظم ہند آئے تھے. تو بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے. بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے، مفتی اعظم ہند آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر سب بیعت. کیونکہ مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظ ملت، جو مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بڑی قدر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ. ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا. تو سب کو بیعت کراتے. سن 1963 میں بیعت ہوئے، پھر فراغت ہو گئی. تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد ہبلی تشریف لائے تھے. جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور تقریباً 70 کے بعد یعنی 73 میں یا 75 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ہبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی جب مفتی اعظم ہند یہاں تشریف لائے بریلی شریف سے. اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے ہبلی میں. غالباً یہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی یہاں پہ. اس میں بڑے بڑے اکابرین آئے تھے. تب مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے تو یہاں پر ہبلی میں ہی کمبار باڑے میں غالباً ہندس گیری صاحب کے گھر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا. بیعت کروا رہے تھے. میرے والد جو ہے 10 سال پہلے بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں. اب کون پیر بچوں کو جانتا ہے، اسٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں، طلبہ بہت. لیکن جب مفتی اعظم ہند یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لیے بٹھائے. اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے. تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ کوئی تعلق نہیں ان 10 سال کے درمیان، کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں، کوئی فون نہیں. اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند پہچانتے ہوں. 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے، اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے، ہر مرید کو جانتے ہیں. یہی حال میں بتانا چاہتا ہوں. ان کی خصوصیت تھی یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی. لاکھوں کی بھیڑ میں بھی جسے جاننا ہے، جسے پہچاننا ہے، اسے پہچانتے تھے. ماہیم شریف میں قیام کے دوران رات کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. جو ملنے والے آتے جاتے رہتے تھے، ہزاروں آتے. آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے پوچھا فلاں ایک مرید ہمارا آتا تھا کرلا سے، وہ کیوں نہیں آیا؟ 2 دن ہو گئے مجھے آ کر کے، ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں آیا، جبکہ وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے کھڑا رہتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اب سنیے لوگوں نے کیا کہا، حضور چھوڑیے اس کو، وہ وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، چھوڑیے اس کو، اب ہمارے مجمع میں بھی آنا جانا نہیں اس کا. آپ جلال میں کھڑے ہو گئے، کہا چھوڑ دوں؟ میرا مرید وہابی ہو گیا، اگر بدعقیدہ ہو جائے گا میں کیسے چھوڑ دوں؟ ہاتھ میں دیا ہے. یہ ہوتی ہے پیر کی فکر. کوئی اگر بگڑ گیا تو کیا کہیں گے اس کو، چھوڑ دو، جانے دو؟ نہ، اصلی پیر وہ ہے جو اس کی موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے، موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اس کو بلاؤ. لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بلائیں گے ہم. وہ ایک عام آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، تاجر آدمی تھا. مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی بھی بلانے کے لیے پس و پیش کر رہے ہیں، دسترخوان چھوڑ کے اٹھ گئے. اپنے ڈرائیور کو بلایا، خادم کو، گاڑی نکالو، گھر کے باہر گاڑی ہے. اب جب آپ کو جلال آتا تو کسی کو بات کرنے کی جرت بھی نہیں تھی.
سامنے موجود لوگوں سے پوچھا کیا اس کا پتہ جانتے ہو کس گھر میں رہتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا حضور میں جانتا ہوں. کہا چلو. لے کر کے گاڑی چلے. رات کا وقت ہے. کرلا کے آج بھی اگر آپ جائیں گے ایک علاقہ ہے کپاڑیا نگر کہیں, وہاں پر پرانی ایک ندی بہتی ہے, اس کو میٹھی ندی کہتے ہیں. اس کے باہر جو ہے سلم ایریا, جھوپڑ پٹی تھے پہلے, اب تو سب ٹوٹ گئے. جھوپڑ پٹی, سب پترے کے گھر بنائے ہوئے. وہاں گاڑی جا کر کے روک دیا ڈرائیور نے, اور راستہ بتانے والے نے کہا کہ حضور اسی میں اندر گلی میں اس کا ایک گھر ہے, آپ یہاں گاڑی میں تشریف رکھیں, میں جا کے لاتا ہوں. آپ فوراً گاڑی سے اتر گئے. میں خود چلتا ہوں اس کے گھر, میں اس کے گھر چلتا ہوں. لوگ روکتے رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاڑی سے اتر گئے, اور جب جانے لگے تو کیچڑ تھا, کیچڑ پورے پیروں میں آ گیا. شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں, جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے. وہ کیچڑ میں چلتے ہوئے اس گلی کے اندر گئے, اور جب گھر جو ہے بہت چھوٹا اندر تھا, وہاں پہنچے اور لوگوں نے دستک دی. دروازہ اسی شخص نے کھولا جو آپ کا مرید تھا. جیسے ہی وہ گھر کے باہر مفتی اعظم ہند کو دیکھا, اس کا بدن کانپنے لگ گیا. کہا کہ حضور میرے گھر تک کیسے تشریف لائے؟ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا, سنا ہے کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے, میں تجھے منانے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب کوئی یہ کہے, میرے عزیزو, یہ عادتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی فجر کی نماز میں نہیں آتا تو میرے آقا اس کے گھر تک چلے جاتے تھے, معلوم تو کر کے آؤں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحابہ کو لے کر کے چلے جاتے, کہیں بیمار تو نہیں, آج مسجد کیوں نہیں آیا؟ اگر بیمار تھا تو عیادت ہو جاتی, اور بیمار نہیں تھا ویسے ہی سویا تھا تو شرم کے مارے دوبارہ کبھی نہیں سوئے گا کہ میرے گھر پوچھنے کے لیے مجھے آ جائیں گے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سن کر کے وہ کپڑے پہنا, جلدی سے بھاگتا ہوا آیا, قدموں کو پکڑا. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو, گاڑی میں بیٹھو. لے کر کے آئے. دسترخوان ویسے ہی بچھا ہوا تھا. مائم شریف آنے کے بعد بیٹھ کر کے آپ نے سب سے پہلے سختی سے پوچھا, بتا کیا وجہ ہے کہ تو غلط عقیدے کی طرف چلا گیا, بد عقیدہ ہونے کی کوشش کیا, یا تیرا میل جل فلاں 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 کے ساتھ ہو گیا, میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ حضور بات صرف اتنی ہے, تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں لین دین میں سب کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں, بس اس سے زیادہ میرا دلی لگاؤ کسی سے نہیں. میں آج بھی اہل سنت و جماعت پر, بس تجارت کے معاملات میں لین دین میں معاملات ہوتے ہیں حضور. لیکن یہ سارے لوگ, یہ جتنے مرید ہیں, انہوں نے سب مجھے دھکا دے کر کے الگ کر دیا. صرف میری اتنی بات کو لے کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ تو بدعقیدہ ہو گیا ہے, تو وہابی ہو گیا ہے, تجھے اہل سنت و جماعت سے نکار دیا گیا ہے. یہ سب باتیں انہوں نے کہہ کر کے مجھے نکال دیا. واپس مجھے آنے کی ہمت نہیں ہوئی, اس لیے سرکار آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارے مجمع کو سمجھایا, کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہودی کا. کھڑے ہو گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آثار نظر آئے, آنسوں کے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہودی ہے, کافر ہے, اس کا جنازہ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, مجھے غم اس بات کا ہے, کاش اس کی زندگی میں اس تک ایک بار بھی پہنچا ہوتا اور اس کو دعوت دین دیا ہوتا, شاید وہ میرے دین کو قبول کر لیتا اور آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا. میں اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا, مجھے اس بات کا افسوس ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا غم رکھتے تھے کہ میں ہر ایک تک پہنچوں, ہر ایک کو ایمان ملے, اور تم لوگوں نے اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو ایسے کیسے خارج کر دیا؟ وہ بھی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا شخص, اس کو نکال کر باہر کر دیا کہ سنی نہیں ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ ان معاملات میں جب بھی ایسی کوئی بات آئے, علماء اور مفتیان اعظام کے سامنے رکھیں, خود سے کسی کو فتوے دے کر نہ نکالیں. سختی کے ساتھ جب آپ نے فرمایا
اور پھر اس شخص کو بھی تنبیہ کی کہ معاملات کیا ہیں، موالات کیا ہیں، کس حد تک آپ غیر مسلمین سے تعلقات رکھ سکتے، یہ سارے اصول سمجھائے، اور پھر اس سے کہا کہ عہد کرو کہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا۔ اس نے کہا حضور اس سے میں بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، بس تجارت کے معاملات تھے اس لیے میں چلا گیا۔ یہ تھا فکر امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں، اتنے سارے سب خارج ہو گئے۔ کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے، تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معاملات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے تقوی کا حال اگر میں بتاؤں تو شاید وہ سچی بات ہے جو حضور تاج الشریعہ کہہ گئے علیہ الرحمت والرضوان۔ تاج الشریعہ کے نانا تھے، سگے نانا مفتی اعظم ہند، بات سمجھ رہے نا؟ مفتی اعظم ہند کی سب سے بڑی جو صاحبزادی تھی، ان کے بیٹے تھے حضور تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ کا نسب دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کو ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حامد رضا خان اور چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی بیٹی اور حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اور ان دونوں کے نکاح سے تاج الشریعہ پیدا ہوا۔ یعنی نانا مفتی اعظم ہند ہیں ان کے، اور دادا حجت الاسلام ہے، اور دونوں طرف سے بھی اعلیٰ حضرت جو ہے نانا کی طرف سے بھی ہیں، دادا کی طرف سے بھی ہیں۔ بہرحال جو فرمائے اپنے نانا کے متعلق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل برحق بات ہے۔ کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑوں گا۔ اس تقوی کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج لوگ۔ ان کی محفل کا حال کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی محفل میں کوئی بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا، اتنے سخت تھے ان معاملات میں۔ ٹوپی پہننا واجب اور فرض نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ خاندان کے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر، خاندان میں نکاح کی تقریب تھی ان کے گھر میں، رشتہ داری میں، تو جہاں سے بارات آئی تھی دولہے والوں میں سے دو لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی، اس پر اتنے سخت ہوتے تھے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتا ہوں۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں رکھا جاتا، وہ میرے گھر کی بیٹی کا کیا خیال کریں گے؟ اتنے سخت تھے ان معاملات میں۔ اور محفل میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ محفل میں اگر کوئی چائے دینے والا بھی بغیر داڑھی والا ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس طرح کا پورا معمول پوری زندگی چلا ہے ان کا، ایسا نہیں کہ مریدوں کے سامنے۔ اور ایک بار ان کے شاگردوں میں، خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے خلیفہ ہیں علامہ قمر الزمان خان صاحب مفکر اسلام، فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مدرسے آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے، پنکھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ لکڑی کا پنکھا ہوتا ہے یو پی میں، یعنی جو چٹائیاں جس سے بنی جاتی ہیں اس کے پنکھے بنتے ہیں، ہلا کر کے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ اتنا گرم ماحول پہلے سے نہیں تھا، اس لیے پنکھے شاید زیادہ نہیں، اور اب تو کرنٹ کا حال ہے، وہاں بڑا بے حال ہے یو پی میں۔ پنکھا جھلنے لگے، نماز میں مفتی اعظم ہند تھے، جب سلام پھیرا تو جلال میں آ گئے، پنکھا نیچے رکھو، پنکھا چھوڑو، ہوا مجھ کو کر رہے ہو۔ کہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، سخت گرمی ہے۔ مفتی اعظم ہند کی یہ دیکھیں وحدانیت کا اقرار اللہ کی بات۔ کہتے ہیں کہ قمر الزمان بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہے اور اس کی کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہو۔ خادم جب بادشاہ کی خدمت میں لگا ہو
اور خادم کی اگر کوئی دوسرا خدمت کرے تو یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے. میں رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوں, بندہ ہوں, اور بندے کی کوئی دوسرا خدمت میں لگ جائے, یہ سلطان کی توہین ہے. بادشاہ اعظم کو زیب نہیں دیتا. اور فرمایا بندے کے لیے یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندگی کر رہا ہو اور کسی اور سے غلامی بھی کرا رہا ہو. بندہ کیسا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے. کسی نے پوچھا, واللہ عالم, روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک, تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا. مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں, ابھی 10 بج رہے ہیں, 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں, جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نکل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. تقویٰ, یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے. اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے, وہ رئیس بھی تھے, مرید بھی تھے, مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے, مالک مکان کو, صاحب خانہ کو بلایا, کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ, پانی ضائع ہو رہا ہے. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے, نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں, اس کو ٹھیک کروا لو, پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں. صبح ہوئی, پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی, تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے, واپس آئے دوپہر کے وقت, آپ نے پھر دوبارہ سبارہ بلایا, کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں, اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا. لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی, وہ نل ٹپکتا ہی رہا, وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا, کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی, کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو, جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو, پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں. ہے کسی کا یہ تقویٰ, اس شان کا تقویٰ؟ عزیزان گرامی وقار, نمازوں کا حال تو یہ تھا, اللہ اکبر, پوری زندگی بھر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں رہی. 90 سال کی عمر میں ایک جملہ آپ میں بتا دوں, 90 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں, میرے استاذ گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں, میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو, جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا, وہی تو بول سکتا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے, جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بچپنا بھی ویسا ہی, جوانی بھی ویسی, بڑھاپا بھی ویسا ہی. اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا ہوں, اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز, مثال نہیں ملتی. ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا, حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے. آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے, بہت ساری چیزیں جائز ہیں,
لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے. جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں, جائز ہے نا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بیٹھتے تھے. کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے, حالانکہ یہ جائز کام ہے. چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے. کہا نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں. جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو, اسی لیے میرے عزیزوں سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے, متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں. وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے, اللہ اکبر, بہت سخت تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے, اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں پر, لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی. رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی, کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں, یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی, 32 ہوتی تھی, 34. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی, مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ. دوبارہ ہو گئے, پھر دوسری رکعت صحیح, پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا, غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ. کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی. اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی, اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا, اپنے وقت کا امام ہی ہوگا. عزیزان گرامی وقار, تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے, اسٹیجوں پر مائک پر جس کو جو ملے بول کے چلا جائے, کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا. منہ کھلا ہوا ہے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, وہی حالات ہیں آج. مفتی اعظم ان کا زمانہ ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں. اسٹیج پر کون بولے گا, کیا بولے گا, سب طے ہوتا. اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے, کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے. اب مثال کے طور پر بتائیں, کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں, اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں. مفتی اعظم نے اسی وقت, ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو, اسی وقت مولانا رک جاؤ, یہ جملہ غلط نکالا آپ نے, امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہیں کم نصیب ہے, بد نصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی. ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی. نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے. ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے. انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا, اب تھوڑا اور آگے بڑھیں, کچھ اور جملہ ہے, پھر بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی. اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں, یا وہ جب بیٹھتے, اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے, جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ نہیں کہ پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے, چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے, مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے, ہر ایک کو سنتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں, آخر میں آ جائیں. آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے, بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی. دلیل بنا لیں گے نا لوگ. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے, میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں. بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے, جو من میں آیا وہ بک دیا, وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے, واللہ عالم. لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے, جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا.
بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے, بڑی توجہ فرماتے تھے. نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں, دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے, پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے. دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں, اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے, بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. ہاں آپ سنیں, توجہ سے سنیں اس بات کو. پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے, دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے, پے ہے یا ہے رے ہے, پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے. اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں, لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. پیر وہ بلند ہستی کا نام ہے جو ہماری روح کی تربیت کرتا ہے. پیر اس چیز کا نام ہے جس کو سب جو ہے ذلیل سمجھتے ہیں, یعنی کسی کو کہہ دیا میرا پیر تیرے اوپر تو گویا کہ اس کو گالی دیا, لیکن پیر مجھ پر یہ گالی نہیں ہے. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ پیر ہے کہ پیر ہے. سنیے, ایک شخص کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکٹ نکالنے کے لیے بھیجا. ظہر کے وقت وہ گیا, ٹکٹ نکال کر کے آیا, شام ہو گئی تھی, عصر ہو گئی تھی. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے پوچھا, ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے کھڑکی میں لائن لگتی تھی, پہلے پوچھا کہ تیری ظہر ہوئی کہ نہیں ہوئی, ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس نے کہا حضور بڑی لمبی قطار تھی, اگر چھوڑ دیتا تو لائن چلی جاتی تھی. مفتی اعظم ہند اتنے جلال میں آئے کہ کہا فوراً اس ٹکٹ کو پھاڑ دو, جو نہیں ملنے والے ٹکٹ تھے. کہا میرے ٹکٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی, تم نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا میرے ایک ٹکٹ کے لیے. فوراً اتنی سختی کیا, اتنا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ اس کو نماز دہرانے کا, نماز قضا کرنے کا حکم دیا. میرے عزیزو, وہ بندہ جو مرید ہے وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں دیکھا اگر میرے دوزخ میں جانے کی یا میرے جنت میں جانے کی فکر کسی کو ہے تو وہ میرے پیر کو تھی. ظاہر سی بات ہے میری نماز گئی ہے, فرق ان کو کیا پڑنے والا تھا. مفتی اعظم ہند جس پر اتنے جلال کے ساتھ کیوں تنبیہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ پیر ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا مرید کسی نماز کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہو. پیر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ہر مرید کو شریعت کا پابند بنا دے, اپنے ہر مرید کو اتنی تاکید کرے, اتنی تلقین کرے کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جائے اور نمازوں کا پابند ہو جائے. الحمدللہ آج بھی آپ دیکھیں گے مفتی اعظم ہند کے مریدوں میں اکثر الحمدللہ باعمل نظر آئیں گے. علماء کی بات الگ, جو عام لوگ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں وہ باشرہ نظر آئیں گے اور پابند صوم و صلات دکھیں گے. اب چند ہی لوگ رہ گئے ہوں گے جو بڑھاپے میں ہیں. میرے عزیزو, آپ کو یہ بھی میں بتا دوں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, جب میں بریلی شریف گیا تھا, ہمارے استاد گرامی انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس کے چشمدید گواہ ہیں. مفتی اعظم ہند کا معمول کیا تھا معلوم ہے, ان کے گھر پر لنگر خانہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کے پیسوں سے, اور وہ لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر آج بھی لنگر چلتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ عرس میں, عید بقرعید میں نہیں, کنٹینیو ڈیلی جو بھی مسافر آئے گا, جو بھی اجنبی آئے گا وہ اس لنگر میں کھانا کھائے گا. ابھی بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ لنگر ہے آج بھی. مفتی اعظم ہند کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ کا دسترخوان اس وقت تک نہیں بچھایا جاتا جب تک دو اعلان کرنے والے آپ کے خود رکھے ہوئے تھے مفتی اعظم ہند کے. پورے محلے میں وہ اعلان کرتے تھے کہ سارے لوگ کھا چکے, سارے لوگ کھا چکے, سارے لوگ کھا چکے. وہ اعلان کرتے, اب سب کی طرف سے جواب آتا کہ کوئی کھانے والا باقی نہیں ہے, تب وہ آ کر کے خبر کرتے مفتی اعظم ہند کو, تب آپ کا دسترخوان لگایا جاتا محلے میں. اور اگر کوئی بھوکا باقی ہے تو وہ لنگر خانے میں آ کر کے کھا لے. یہ ڈھنڈورچی اعلان کرتے تھے اس وقت, اعلان کرنے والے. روز کا معمول ہے
کبھی کبھار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جلسے سے تاخیر سے پہنچتے، تب بھی پہلے یہ لوگ آ کر کے بتاتے، تب آپ رات کا کھانا کھاتے۔ میں نے جب یہ سنا تو روح کانپ گئی کہ حقیقت میں ان کو جس نے دیکھا ہوگا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس عالم کہلانے والا مصداق اگر کوئی ہے تو مفتی اعظم کی ذات ہے۔ یقیناً ایک بار کی بات ہے کہ آپ تاخیر سے گھر آئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، وہ دونوں جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ حضور سب کھا چکے، اب آپ کا کھانا لگا دیا جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کھانا لگایا گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے کہا دیکھو مسجد میں کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا، مسجد رضا آج بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے مزار پاک سے متصل ہے، قریب میں مسجد ہے۔ لوگ گئے، جا کر کے دیکھ کر کے آئے، مسجد میں کوئی تھا نہیں۔ آپ آ کر کے دونوں لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے مسجد میں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بار اور دیکھو مسجد میں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ لوگ پھر گئے، مسجد دیکھا کوئی نہیں تھے، واپس آئے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کوئی نہیں، اور محلے میں بھی اعلان ہو چکا کوئی کھانے والا باقی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا ڈالا گیا، برتن میں کھانا پروس دیا گیا۔ ہاتھ ڈالنے سے پہلے پھر فرمایا ایک بار اور مسجد میں دیکھ لو کسی کو، کوئی باقی تو نہیں۔ اتنی مرتبہ کبھی کہتے نہیں تھے آپ، تو جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پریشان ہوئے۔ ہم ایک بار روزانہ کہہ دیتے کہ حضور سب کھا چکے تو وہ کھا لیتے تھے، اور عورتیں بھی آپ کے کھانے کے بعد گھر کی عورتیں کھاتی تھی۔ آج 3 مرتبہ کہا کہ مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو۔ یہ لوگ آئے، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈیاں یو پی کی، مسجد میں آئے، کہا کہ اچھی تلاشی لے لو۔ سارے لوگوں نے سب پوری مسجد ڈھونڈ ڈالی، کونے میں جو چٹائیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھیں اس میں لپٹ کر کے ایک آدمی سویا ہوا تھا، اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ کر کے کونے میں سویا ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مسجد میں اور چٹائیوں میں خود کو لپیٹا ہوا ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے۔ چٹائی ہٹائی اور اس کو اٹھایا، کہا کہ میاں کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں گجرات سے آیا ہوں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا، تاخیر ہو گئی رات میں۔ کہا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا۔ کہا کہ چلو لنگر خانے میں کھانا موجود ہے، تم کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، اب خواہش نہیں ہے، ابھی کھانے کی خواہش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے چلا کر کے کہا میاں تجھے خواہش نہیں، لیکن تیرے جب تک نہ کھائیں ہمارے مرشد نہیں کھانے والے ہیں۔ وہ بندہ اٹھ کر کے آیا لنگر خانے میں، وہ کھانا کھایا، تب مفتی اعظم ہند کے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا۔ اس کو کہتے ہیں پیر روشن زمین۔ یہ نہیں کہ خالی مریدوں کا چورا بٹورے ہیں، جتنا آئے سب اندر ڈالے، سب اندر ڈالے۔ ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جو آ رہا ہے آتے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ۔ کچھ لوگوں کی تسبیح ہی یہی ہے کہ جو آئے وہ پھنس جائے، جو آئے وہ صرف لے کر کے آئے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے لطائف اعظمی، اس میں اکثر وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں، پیر صاحب اوپر کھڑے تھے، پیر صاحب اوپر ہیں اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس نے کہا حضور ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے، میں اوپر آ جاؤں گا۔ نہیں دیا، ہاتھ دے دیجئے اوپر آ جاؤں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبکی لگایا۔ اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ تو پکڑ لیجئے، میرا ہاتھ تو لیجئے۔ انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرے جملے غلط تھے، پہلی مرتبہ تو نے کہا ہاتھ دیجئے، پیر دیتا کچھ نہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں۔ دوسری بار جب تو نے کہا میرا ہاتھ لیجئے، ہم لینے والے لوگ۔ پہلے ہی اگر تو بولا ہوتا میرا ہاتھ لیجئے، میں اسی وقت لے لیتا۔ یہ تو انہوں نے لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے۔ اکثر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جس پیر کے اندر ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالہ دودھ ہے، افطاری کے لیے چند سانحے باقی ہیں، اس وقت بھی میرے آقا کہتے عائشہ دیکھ لو ذرا باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، باہر کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک بار میں نے دیکھا جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک بندہ کوئی اپنے سواری کو بٹھا کر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہاں افطار کے لیے صحابہ کے ساتھ میرے آقا مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا اندر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دور کوئی ایک اجنبی نظر آ رہا ہے، مسافر نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اسے لے آیا جائے۔ وہ سفر کیا ہوا گرد و غبار میں اٹا ہوا اس کے پاس لوگ گئے اور اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینے آیا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کو لایا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا، وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسافر کو دیا، اس کو دیا۔ میرے عزیزوں وہ کئی دنوں کا بھوکا رہا ہو یا جس طرح کا بھی ہو دودھ پورا پیا، لیکن یہاں باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کھجور کی گھٹلی سے انہوں نے افطار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، کلو وشربوا من رزق اللہ، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے، لیکن صفات رسول یہ بھی ہیں کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے، ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ انہوں نے 3 بار کہا، وہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے، دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں کیا آج حالات ایسی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو، لالچ باقی رہ گئی ہو؟ ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق و کردار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا، یہ مشہور ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں، بس انہی باتوں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف عطا کیا ہے بریلی شریف کے، جو مسلسل 150 سال سے ہندوستان کے سنیوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 150 سال ہو گئے۔ فتوے کا قلم آج بھی بریلی شریف کے پاس موجود ہے نا، سب جانتے ہیں۔ آج بھی بر صغیر کا حال یہ ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انعام و اکرام عطا کیا ہے، یہ ان کا تقوی بھی ہے، ان کی پرہیزگاری بھی ہے، ساتھ میں عشق رسول بھی ہے۔ آخر 2 چند اشعار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو، آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے، آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے۔ الہ آباد سے ایک غیر مسلم، نان مسلم ہے، وہ چلا تھا مفتی اعظم ان کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے، گرو جی آئے ہوئے ہیں میں بھی چلوں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، موقع ہی نہیں ملا، بریلی شریف تک وہ آ گیا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے، اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا،
کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے۔ کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات، ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، کسی ایک ہی کو میں بلایا، مجھے معلوم نہیں، اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے، کہا لے جاؤ اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ۔ میرے عزیزو، اس کو میں علم غیب نہیں کہتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے، کسی کے بھی دل میں بات ڈال، وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو، اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے، کثرت سے ہوا۔ اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے، تعویذ کے لیے۔ میں نے سنا ہے، اچھا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا، اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا، سب کے لیے ہی۔ لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے وہ عملیات سب دیتے تھے۔ آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے، اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، اصل شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں، اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یقین تھا۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی، اور بزرگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا، اللہ اکبر، بات ختم ہوتے ہوتے پھر لگ جاتی ہے، بار بار یہ موقع نہیں آتے، اس لیے میں پیٹ بھر کر کے کہنا بھی چاہتا ہوں۔ بریلی شریف میں ایک صاحب فرماتے ہیں کچرے کے ڈھیر پر ایک کوئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، مجذوب جو ہوتے ہیں نا اللہ کی یاد میں، جو اپنی عقل فنا کر چکے، ان کو مجذوب کہتے ہیں، لیکن ایرے غیرے کو مجذوب نہیں کہنا۔ کچھ لوگ آج جو ہے چرسی، موالی، گجیڑی سب کو جو ہے مجذوب ہے، مجذوب ہے، پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کوئی مجذوب اگر دکھ بھی جائے تو امت کو یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے، مجذوب کی پیروی کرنے کا حکم نہیں، سالک کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔
मजजूब कौन होता है? अकल फना हो गई, दीवाना हो गया अल्लाह की याद में, अब उस पर से नमाज भी माफ है, रोजे भी माफ है, शरीयत खत्म हो गई। अकल ना हो तो शरीयत नहीं है ना, अकल खत्म हो गई, शरीयत नहीं है उनके ऊपर। आकिल लोगों पर, अकल वालों पर ही शरीयत है, उनकी अकल खत्म हो चुकी है, वो मजजूब हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है उनके और अल्लाह के ताल्लुकात क्या हैं, लेकिन उम्मत को जिसका अकल सलामत है, सबको कहा गया है कि तुम मजजूबों के पीछे ना पड़ो वरना तुम दीन से हाथ धो बैठोगे। वो नमाज नहीं पढ़ रहे फिर भी जुबान में तासीर है, तुमको ऐसा लगेगा नमाज से कुछ नहीं, इनके पीछे चलो। यानी तुम शरीयत के मामला छोड़ करके उनके पीछे चले जाओ। तुम्हें हुक्म है सालिक, सालिक कहते हैं वो अल्लाह का वली जो होशो हवास में शरीयत पर कायम है, और अल्लाह का वली, उनके पीछे चलने का तुम्हें हुक्म है। बरेली शरीफ में एक मजजूब थे, वो खाली एक लंगोट पहने हुए थे, यानी छोटी सी तहबंद जो है, एक कपड़ा, और बाकी पूरा बदन नंगा। कचरे के गुट एक ढेर पर बैठे रहते थे। एक साहब वहां से गुजर रहे थे, वो मुरीद थे सरकार मुफ्ती आजम इनके। उस मजजूब ने बुलाया, ए इधर आओ, कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा मैं बड़े मौलाना साहब के पास जा रहा हूँ, मुफ्ती आजम इनके पास। उन्होंने कचरे के ढेर में कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाया, उंगली में यूं 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 किया और कहा जा तेरे बड़े मौलाना को दे दे। वो लेकर क्या है, दीवाना मजजूब आदमी, कुछ भी नहीं, उंगली से यूं घुमाया और दे दिया। कहते हैं मैं लेके आया, महफिल में बैठा मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। थोड़ी देर के बाद मैंने दिल में सोचा दूं भी कि नहीं दूं, कहीं मेरा मजाक ना हो जाए। कचरे में बैठा हुआ दीवाना कागज़ पे उंगली फिरा के दे दिया। जब सब लोग छटने लगे तो इस मुरीद ने कहा हुजूर फलां कचरे की ढेर पर वो जो एक साहब बैठते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे लिख करके आपको कुछ दिया है। मुफ्ती आज़मीन ने देखा कोरा कागज़ है, कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, लेकिन उसको देख करके मुफ्ती आज़मीन मुस्कुराए। अपनी उंगली से उन्होंने भी यूं ही कहा कि जाओ उन्हीं को वापस दे दो। वो एक तरफ से दीवाने हैं, लेकिन यहां तो पूरे होशो हवास वाले हैं। इन्होंने भी वही किया। वो लेकर के साहब गए और वो जो कचरे की ढेर पर अभी तक वो इंतजार कर रहे थे, जा करके ये चिट्ठी उनको दी कि बड़े मौलाना ने आपको दी। ये जैसे दिया उन्होंने अपनी लुंगी खोली, लंगोट निकाल दिया, पूरा बदन बरहना और निकल कर भागने लगे। हो गया मेरा मसला, हो गया मेरा मसला, इस तरह कहते हुए भागने लगे। वो लंगोट भी वहीं पड़ी हुई थी। इनको समझ में ही नहीं आया क्या था दोनों के दरमियान, वो परेशान थे। इसीलिए कहते हैं मजजूबों के पीछे न जाओ, नहीं तो तुम पागल बन जाओगे। चंद लम्हों के बाद वो फिर वापस मुफ्ती आज़म इनके पास आए, कहा कि हुजूर आपने क्या घुमाया मालूम नहीं, वो तहबंद खोल के भाग गए, लुंगी खोल कर भाग गए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया अब वो तुम्हें नहीं मिलेंगे कभी, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वो मजजूब थे और कुतुबियत के मकाम को पहुंचे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक वली, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, मुफ्ती साहब अल्लाह की याद में जो बंदा सारी दुनिया छोड़ चुका हो, अल्लाह की याद में जो बंदा सारी दुनिया छोड़ चुका हो, दुनिया की अगर कोई चीज उसके जिस्म पर है तो एक तहबंद है, क्या तुम्हारी शरीयत वो तहबंद भी उतारने की इजाजत देती है? शरीयत इस बात की इजाजत देती है। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैंने जवाब में ये लिखा जिसने कुल दुनिया छोड़ी हो और जिसकी अकल भी ना हो, उसके लिए न तहबंद की जरूरत है न किसी कपड़े की जरूरत है। मैंने जवाब में ये लिखा, उन्होंने तहबंद खोली और चले गए। ये अहलुल्लाह के दरमियान के मामलात हैं। मेरे अजीजों, शरीयत की यहाँ पर बारीकी समझाने के लिए मुझे फिर और लंबा वक्त चलेगा कि ऐसा कैसा मसला है कि किसी को नंगा होने का हुक्म दिया जाए। ये उन लोगों के लिए है जो जज्ब के आलम में है, वो दुनिया की कोई चीज नहीं पसंद करते। आला हजरत के ज़माने में एक मजजूब थे, आला हजरत के ज़माने में वो हमेशा बरहना रहते थे। एक दिन सुना है कि वो कपड़े पहन के आ गए जब आला हजरत आने लगे, या फिर किसी एक दूसरे बुजुर्ग के मुतालिक ये बात मशहूर है, जनाजे में वो कपड़ा पहन करके आए। जनाजा था बुजुर्ग का, वो कपड़ा पहन करके आए। लोगों ने कहा बाबा जी आप लंगे रहते थे, आज कपड़ा पहन के आए हो।
کہا پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی. بات سمجھا؟ جنازہ ہے، جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے. لوگوں نے کہا بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں. باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو، تم کو سے کیا بدن چھپاؤں؟ یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزوں. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے قطب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، ان سے مسائل شریعت دریافت کرتے. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے، لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے. اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے. میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں. میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں. مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے عزیزو یہاں ہمارے تو گناہوں پر گناہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں. دوسروں کے گناہ سب کے نظر آتے ہیں، اپنے کسی کو نظر نہیں آتے. دوسرا شعر میرے مفتی اعظم ہند کا یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں. ہزاروں نہیں، میں اگر سچ بات بتاؤں مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے. وہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری. مفتی اعظم ہند فرما رہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یعنی کل ملا کر کے انہوں نے کیا کہا، ہماری زندگی پر اگر کوئی چیز قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کر چکے. یہ غرور اور گھمنڈ کبھی کسی کو نہ آئے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاجزی اور انکساری کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے. اسی لیے آپ نے مشہور جو آپ کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس نعت کے آخر کا جو شعر لکھا تھا انہوں نے اس کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدل دیا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، ان کا شعر تھا مفتی اعظم ہند کا، وہ تو شمع رسالت کی نہ، یہ حضور تاج الشریعہ نے لکھا ہے. اس سے پہلے مفتی اعظم ہند یوں کہتے تھے نہ، نہیں یہ نہیں، یہ بدلا ہوا شعر ہے. ویراں ہیں دل نوری. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آباد اسے فرما ویراں ہیں دل نوری. ابھی یاد آ گیا، ویسے شعر و شاعری زیادہ نہیں آتی ہے. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. اللہ اللہ، نوری ان کا تخلص تھا. مفتی اعظم ہند جو تخلص ہوتا ہے شاعر کا وہ آخری شعر میں لکھتا ہے. مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. اس دل کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو محفل میں حاضر لوگ بتاتے ہیں، گواہ ہیں آج بھی، جب تنہا حجرے میں ہوتے تھے آنکھ لگ جاتی تو میں یعنی حجرے میں اللہ 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 کی آواز آتی ہی رہتی تھی جبکہ وہ سوئے ہوتے تھے. کئی لوگ ہیں جو قریب سے جا کر سنتے تھے اور کہتے ہیں ان کے دل پاک سے یہ آواز دھڑکن میں رہتی تھی. جو بیٹھتے اٹھتے ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ اللہ اللہ. وہ نزع کے عالم میں بھی جب آخری وقت تھا کثرت سے مفتی اعظم ہند کی زبان پر یہی لفظ اللہ اللہ.
اور بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے یہ لفظ کا ورد کرتا ہے اگر اس کی زبان بند ہو جائے تو دل وہ جملہ بولنے لگ جاتا ہے. جس کا دل کثرت سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو وہ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری. ویران، میرا دل ویران ہو گیا، آپ آباد کریں. یہ عاجزی و انکساری کی حد ہو گئی، حد ہو گئی. آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا ایک کاشانہ. لیکن اب ہم جیسوں کو یہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. مفتی اعظم ہند کے دل کو ویران کون کہے گا جس دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہوں. اسی لیے ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی ایک شاعر یہ نعت پڑھ رہا تھا اور آخر کا شعر جب اس نے کہا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، حضور تاج الشریعہ نے کہا بدل دو اس کو، آپ بدل دو اس کو. آپ انہوں نے اپنی عاجزی میں کہا تھا اب اس کو بدلو. بدل کر کے حضور تاج الشریعہ نے اسی کے وزن پر شعر بنایا تھا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. انہوں نے کیا کہا تھا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، مگر جانشین اور خلف حضور تاج الشریعہ نے یوں کہا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. یہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری ہے. میرے عزیزو یہ بھی ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے. ٹرین کا سفر جنرل ڈبے میں جا رہے ہیں بریلی شریف، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو جگہ نہیں ملی، 2 مرید ساتھ ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہاں جا رہے تھے؟ جب بریلی جا رہے تھے اور مفتی اعظم ہند اٹیچی لے کر کے سوٹکیس لے کر کھڑے ہیں جنرل ڈبے میں. بات چیت کرنے والے آپس میں کہہ رہے ہیں میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں بریلی جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بریلی جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہاں زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مریدین نے سوچا کہ ان لوگوں کو بتا دوں جن کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کے شہزادے یہاں کھڑے ہیں. وہ نہیں پہچانتے تھے بیچارے اجنبی. مفتی اعظم ہند نے روک دیا، منع کر دیا، ہاں نہ بتاؤ، ہرگز نہ بتاؤ. کھڑے کھڑے پورا سفر طے کر لیا. بریلی شریف اسٹیشن پر اترے. مریدین نے کہا حضور اگر ہم بتا دیتے کم سے کم وہ سیٹ تو دے دیتے، آپ بیٹھ سکتے تھے، اس نیت سے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو معلوم ہو جائے. مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اللہ اللہ فرماتے ہیں فقط ٹرین کی ایک سیٹ کے لیے میں اپنے باپ کا سودا نہیں کرنا چاہتا. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے ایک سیٹ مانگو. اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں اگر تم بتا دیتے ان کو تو کہیں وہ برا نہ سمجھ جائیں کہ اعلیٰ حضرت جیسے بڑے بزرگ کا بیٹا ایسا ہوتا ہے. اپنے بارے میں وہ عاجزی کرتے تھے. لوگ کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ہیں اور ان کا بیٹا ایسا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت کو جو آج ایک دنیا پہچان رہی ہے وہ مفتی اعظم کے ذریعے سے پہچان، ان کے تقوی سے پہچانی ہے. اعلیٰ حضرت کا اپنا علم ہے، اپنے ان کے اصول ہیں، ساری چیزیں، لیکن کثرت سے سفر اور دوروں میں مفتی اعظم ہند کا بڑا کردار رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ عاجزی و انکساری کی ایک جھلک ہمیں عطا فرمائے. ان کے ہر شعر میں، نعتیہ دیوان میں یہ باتیں نظر آتی ہیں. جگہ جگہ آپ ان کی نعتیہ کلام کا دیوان اٹھاؤ، سامان بخشش آپ پڑھیں، جھوم جائیں گے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ایک بار مدینہ طیبہ حاضری نہیں ہوئی تو کیا کہنے لگے؟ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ. بخت خفتہ کہتے میرا سویا ہوا نصیبہ مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینہ کلیجے سے لگانے نہ دیا. اسی کا یہ شعر جو میں نے پڑھا کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دھوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک التجا یوں کی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار. کردگار اللہ کو کہتے ہیں. اے میرے کردگار کچھ ایسا کر دے میری آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. چہرے یار، یار حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور پھر کہتے ہیں کہ ملائکہ اگر سوال کریں قبر میں، فرشتے پوچھتے ہو بتاؤ کس کی امت ہو، تو کیا کہتے ہیں
تو لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اگر مجھ سے سوال کریں فرشتے بتاؤ کس کی امت ہو, تو کہوں گا لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں نے آنکھوں میں بسایا ہے اس حبیب کو, میری آنکھوں میں دیکھ لو, جواب تمہیں مل جائے گا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسالت معاب میں بھی ایک ڈوبے ہوئے امام کا نام ہے. انہوں نے جو نعتیہ دیوان لکھے کہتے ہیں اگر وہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اس کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں اگر ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر دل اپنا دو پارا کروں میں. دو پارا کا مطلب اگر میں دو ٹکڑے کر دیا دل کے, ایک پر خدا لکھا ہوگا ایک پر محمد لکھا ہوگا. اور پھر ایک دعا ان کی میں کر کے چلا جاتا ہوں. انہوں نے اپنے زمانے میں دعا کیا تھا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, یا اللہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نجدی نکلے بلا مدینے سے. الہی یہ نجدی نکلے بلا مدینے سے. یہ بلا ہی ہے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر کو یوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مفتی اعظم کا سایہ ہمیشہ ہم کے سب کے سروں پر قائم رکھے.